खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अस्माए खुदा, खुदा के नाम। नाज़रीन, इससे पहले हम इस पर 2 एपिसोड कर चुके हैं जिनमें हमने इस बात पर गौर किया कि अगर खुदा एक है तो उसके मुख्तलिफ नाम या अलकाबात क्यों हैं। फिर हमने यहोवा नाम की वजाहत खुदा के खादिम से जानी और फिर इसके साथ ही साथ यहोवा शालूम, यहोवा निसी, यहोवा यरी, यहोवा शामा, यहोवा रूही और फिर यहोवा सिद्कीनों के मुतालिक हमने सीखा है। और आज फिर हम यहोवा के नामों के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और एक तवील अरसे से पासबानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पहले दोनों एपिसोड में ये हमारे साथ थे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस एपिसोड में भी हमारे साथ हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम पास्टर मुनव्वर साहब। खुदावंद आपको और फेथ टेलीविज़न को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को बहुत सारी बरकत दे। और मेरा दिल खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है आपके लिए भी कि आपने इस सीरियल का बहुत अच्छा इत्माम किया ताकि हमारे नाजरीन जो हैं और हमारे भाई बहनें खुदा के नामों या इल्काब के तल्लक से जान सके कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर किस तरह अपने नामों के वसीला से बड़ी कुदरत के साथ काम करता है। और मेरी दुआ है आपके लिए और सारी टीम के लिए और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल पर इस्तेमाल करे ताकि इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम नाजरीन के लिए लेकर आते रहें ताकि लोगों को बरकत मिलती रहे और यीशु मसीह का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। इस्राएल के कुदूस, मेरी और सारी दुनिया के चट्टान जो तुझ पर ईमान रखते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में आज इस वक्त आपकी पाक हजूरी में आते हैं और बाप शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है, हमारे ख़ानदानों से प्यार करता है, बल्कि वो तमाम लोग जो तुझ पर ईमान लाते और तुझ पर भरोसा और तवक्कल करते हैं, तूने अपने जलाल से चारों तरफ से घेरे रखता है। खुदाइजुल जलाल, मैं तेरे खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, फेथ टेलीविज़न के लिए और उनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। सो खुदावंद अपने बंदा को, उसकी सारी टीम को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों को जान रहे हैं। सो में फजल दे, आने वाले दिनों, महीनों, सालों में हम इस कलाम को और ज़्यादा पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले हों ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारे ख़ानदानों के वसीला से तुझे बहुत सारा जलाल मिले। जितने लोग खुदा इस प्रोग्राम को देखें, सुने, उनके ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक अस्माए खुदा, खुदा के नाम, और ये इसका तीसरा और लास्ट एपिसोड है। और इस एपिसोड में जिन नामों के मुतालिक हम जानेंगे वो है यहोवा राफा, उसके बाद यहोवा सबौत या सबूत और फिर एलोहीम, एल एलोन, एदोनाई, एल शेडाई, और इनके मुतालिक हम खुदा के खादिम से जानेंगे। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहोवा राफा खुदा के नामों में बहुत ज़्यादा
ایک استعمال ہونے والا نام یا لقب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بائبل مقدس میں یہ نام ہمیں کہاں پر نظر آتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہوہ رافع، جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں کے اندر خدا کے مختلف ناموں اور القاب کے تعلق سے جانا ہے، رافع جو ہے یہ بھی عبرانی زبان کے لفظ سے ہی ماخذ کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے صحت مندی اور شفا دینے والا خدا۔ جی، خدا جو میرا اور آپ کا آسمانی ابا ہے، اس کی دل کی خواہش اور اس کی مرضی اور خوشی اس بات میں ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تندرست رہیں، اور خداوند کی نام کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو شفا دیتا، صحت مند رکھتا اور اپنے جلال سے انہیں چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کا 3 خط ہے اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ آمین۔ جس طرح ہم ساری باتوں میں ترقی کرتے ہیں، روحانی ترقی بھی کریں اور تندرست بھی رہیں۔ خدا اور خدا کے لوگوں کا یہ خواہش ہے اور خدا کے دل کی مرضی ہے کہ خدا کے لوگ جسمانی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی تندرست رہیں۔ اور پاسٹر، میں یہ بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بھی کہ یہوہ رافع جو ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بدن کو شفا دیتا ہے۔ یہوہ رافع کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے بھی ہماری روح کو شفا دیتا ہے۔ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں اور اس نام کے مطلب کو جان جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو یہوہ رافع ہے، میرے بدن کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ بیماری ہے، اس سے مجھے شفا دے، تو آپ کو اس بیماری سے بھی وہ شفا دیتا ہے۔ اور اگر گناہ کے سبب سے آپ روحانی طور پر آپ کی زندگی نے گناہ نے موت کو پیدا کر دیا ہے اور روحانی طور پر آپ مردہ ہیں، تب بھی یہوہ رافع اپنے اس نام کے اندر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو شفا دے۔ کلام مقدس کے اندر اگر ہم خروج کی کتاب کو دیکھیں، اس کے 16ویں باب کو، تو وہاں پر جب خدا نے لوگوں کو شریعت دی تو وہاں پر لکھا ہے کہ آج کے دن یہ باتیں جو میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو میری شریعت پر عمل کرے تو وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں پر بھیجی ہرگز تجھ پر نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر تو میرے کلام پر عمل نہ کرے تو وہ تمام بیماریاں تجھ پر آئیں گی، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی خداوند ہوں۔ میں ناظرین کے لیے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور یہوہ رافع جو شافی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، تو آج بھی ہمیں بدنی طور پر اور گناہ کے اعتبار سے وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور نئے عہد کے اندر یسوع مسیح میرا اور آپ کا رافع خداوند ہے۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے، اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے تقریباً 2000 سال ہوئے یا 2023 سال ہو چکے ہیں، اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی، اس نے مار کھائی، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر لنگڑے چل رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں اور ٹی بی اور کینسر کے مریض تندرست ہو رہے ہیں، زناکار لوگ، حرام کار یا نشے باز
کسی بھی مشکل یا مصیبت یا بیماری میں کوئی جگڑا ہوا شخص ہے، جب وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو بے شمار لنگڑے آج بھی چل رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، گونگے بول رہے ہیں، اور یسوع مسیح کا نام آج بھی عزت اور جلال پا رہا ہے، اور آج بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے گنہگار نجات پا رہے ہیں، ان کے روح کو شفا مل رہی ہے، لوگ گناہ کی حالت سے نکل رہے ہیں۔ اور میں بڑا مختصر طور پر پاشا بتانا چاہوں گا، 96 میں ٹی بی کا مریض تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کے دونوں پھیپھڑے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، ایک کا آپریٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں خداوند کی حضوری میں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں کہ 96 میں جب میں گلاب دیوی ہاسپٹل میں تھا، میں موت کی کشمکش میں تھا، ایک رات میں نے دعا کی کہ خداوند تو مجھے شفا دے تو میں زندگی کا باقی حصہ تیری خدمت کے کام کے لیے وقف کروں گا۔ اس رات میں نے ایک آواز کو سنا، میں نے تیری دعا کو سنا ہے اور تیرے پھیپھڑے اب بالکل ٹھیک ہیں، تجھے آپریٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اگلے دن جب ڈاکٹرز نے آئے، ڈاکٹرز کی ٹیم اگلے دن آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا 2 دن کے بعد آپریٹ ہم کریں گے، تو میں نے کہا میں آپریٹ نہیں کرواؤں گا۔ تو ڈاکٹر میرے ساتھ ناراض ہوا کہ ڈاکٹر میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر ڈاکٹر آپ ہیں، لیکن مجھے میرے یسوع نے شفا دے دی ہے۔ تو ڈاکٹر حیران ہوا، کہتا آپ حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں؟ میں کہا جی میں یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر آپ ٹھیک ہو چکے تو آپ کے ایکس رے کروا لیتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کروا لیتے ہیں۔ تو میرے اس نے ایکس رے اور ٹیسٹ کے لیے مجھے بھیج دیا، اور جب 12 بجے میرے ایکس رے اور ٹیسٹ آئے تو اس کے اندر رپورٹ یہ تھی کہ آپ کے دونوں پھیپھڑے بالکل نئے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا، آخری بات بھائی صاحب، ڈاکٹرز نے کہا تھا اگر آپ کے پھیپھڑے کا آپریشن ہم کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بول نہیں سکتے، لیکن جب مجھے یسوع مسیح نے جو شافی ہے اس نے شفا دی، تو میں آج تک خدا کے کام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے اتنا بولتا ہوں کہ میں اوپن ایئر میٹنگ کے اندر کچھ 400-500 لوگوں کو بغیر پی اے سسٹم کے بھی کلام سنا سکتا ہوں، اور ان ساری باتوں کا سارا جلال میں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں۔ سو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ گناہ کی حالت میں بیمار ہیں یا بدنی طور پر، یہوہ رافع کو اپنی زندگی کے اندر لیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر شفا کا کام کریں۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے یہوہ رافع یا رافع کی وضاحت فرمائی، اور ہم نے سیکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے خداوند ہمارا شافی خدا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی ناظرین کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، تو ضرور ہے کہ اپنے خداوند کو پکاریے، اس کے مار کھانے اور خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے، ہم شفا پاتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہوہ کے ناموں میں ایک نام یا لقب یہوہ سبوت یا سباؤت استعمال ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ صاحب یہوہ سبوت جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ سے ہی ماخذ ہے، اور اس کا مطلب ہے لشکروں کا خدا یا رب الافواج، فوجوں کا رب۔ اور لفظ ثبوت جس لفظ سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے جنگ کرنا، اور یہاں پر جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ کس بات کے لیے؟ کہ خدا کی فوج کے اندر جنگ کرنے میں۔ جی، اور یہ جنگ جو ہم کریں گے خدا کی فوج کا ایک سپاہی بن کر یا ایک فوجی بن کر، ہم حواس خمسہ کے مطابق نہیں، اپنی مرضی سے جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ یہ جنگ روح القدس کی رہنمائی اور خداوند کی مرضی بھی ہوگی۔ اور جب ہم روح القدس کی رہنمائی کلام مقدس کے مطابق یا خداوند کی مرضی میں جنگ لڑیں گے تو پھر میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ فتح، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ ہم بائبل مقدس میں سے زبوروں کی کتاب میں سے 68 زبور ہے، اس کو ہم نکالیں گے اور میں ناظرین کے لیے اس کو
پڑھنا چاہتا ہوں. میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ لشکروں کا خدا ہے, فوجوں کا رب ہے. اور 68 زبور جو ہے اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے, خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزار ہیں. خدا جیسے کوئی سینہ میں ویسے ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے. سو خدا کے رتھ, خدا جو لشکروں کا خدا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور ناظرین اس بات کو یاد رکھیے کہ جب آپ روح القدس کی رہنمائی میں لشکروں کے خدا کی فوج کا حصہ بن کر, ایک سپاہی بن کر, ایک پاسٹر بن کر آپ جنگ کرتے ہیں, آپ ایلڈر ہیں, ڈیکن ہیں, بشپ ہیں, پاسٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ریورنڈ ہیں, جو بھی آپ ہیں, جو خدا نے آپ کو ٹائٹل دیا آپ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن آپ خدا کی فوج کا ایک حصہ ہیں. اور جس طرح درجہ بدرجہ فوج کے اندر لوگ ہوتے ہیں, اس طرح خدا کی فوج کے اندر لوگ ہیں کہ خدا ان کو ان کی توفیق جو خدا نے طاقت دی ہے, تعلیم دی ہے, حکمت دی ہے, فہم دیا ہے, اس کے مطابق خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. سو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے آگے بحر کلزم تھا اور پیچھے ان کے فرعون کے رتھ اور فرعون کی فوج تھی, تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں پر بڑبڑا رہے تھے کہ تو ہمیں مرنے کے لیے یہاں پر لے آیا. کیا ہمارے مرنے کے لیے جگہ مصر کے اندر نہیں تھی؟ سو آگے ان کو موت نظر آتی ہے, پیچھے بھاگتے تو پیچھے بھی موت ہے. لیکن کلام کے اندر لکھا موسیٰ نے خدا سے فریاد کی اور اس نے کہا تم لوگوں کا یہ خاموش رہیں گے, میں ان کی طرف سے ہو کر جنگ لڑوں گا, اور جن مصریوں کو تم اب دیکھتے ہو کبھی نہیں دیکھو گے. سو ہوا کیا؟ کلام کے اندر لکھا ہے آگے بحر کلزم تھا, پیچھے فرعون کے رب تھے, درمیان میں بنی اسرائیل تھے. اور خدا نے موسیٰ کو کہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور عصا کو رکھے, اور جب خدا کے کلام کے مطابق, خدا کی مرضی کے مطابق کیا گیا جو خدا نے کہا, تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ بحر کلزم خدا نے 2 حصے کر دیا اور بنی اسرائیل بیچ میں سے ہو کر گزر گئے. اور جب فرعون اور اس کے رتھ آئے تو پانی دوبارہ پھر ملا اور چلنا شروع ہوا, اور وہ مر گئے, ان کے رتھ جو تھے وہ ڈوب گئے. اور کلام کے اندر لکھا جو کچھ بچے تھے وہ پیچھے کو ہو کر بھاگ اٹھے اور کہنے لگے آؤ ہم اسرائیل کے سامنے سے بھاگ جائیں, کیونکہ یہ لوگ خاموش رہتے ہیں, ان کا خدا ان کی طرف سے ہو کر جنگ لڑتا ہے. سو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی کے اندر ہمیں بہت ساری جنگیں درکار ہیں. ہو سکتا ہے آپ لڑ بھی رہے ہوں کسی بیماری سے, بے روزگاری سے, بچوں کی فیس, گھر کا کرایہ یا یوٹیلیٹی بلز, کچن کی گروسریز, بچوں کی تعلیم, آپ کی صحت, نہ جانے کون کون سی آپ جنگ لڑ رہے ہوں. لیکن پلیز یہوہ ثبوت کو موقع دیجئے, وہ آپ کی جنگوں میں آپ کو فتح دے, اور آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ روح القدس کی رہنمائی میں کلام کے مطابق جنگ لڑیں. خداوند آپ کو یقیناً اس جنگ میں فتح دے گا. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے یہوہ ثبوت یا ثبوت کی وضاحت فرمائی اور یقیناً ہم نے برکت پائی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے ناموں یا القابات میں پادری صاحب ایک بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والا نام یا لقب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ الوہیم ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کا مطلب ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی وضاحت فرما دیں. ہاں, تھینک یو سو مچ. الوہیم کا جو مطلب ہے وہ ہے طاقت کا سرچشمہ یا قدرت کا خدا. اور الوہیم جو ہے یہ جمع کے سیخا میں بولا جاتا ہے. جی, تو اگر ان کو الگ الگ ہم کریں تو الوہیم کو الگ کریں تو ایل اور ہیم یہ 2
लफ्ज़ बनते हैं। जी। एल का मतलब है कुदरत या ताकत, और हीम का मतलब है, ये जमा के सीखा में आता है, लायका यानी जिस तरह तसलीस है। तो एलोहीम जो है, अगर हम पैदाइश का पहला बाब और पहली आयत को देखें या पढ़ें, या आपने सुन रखा होगा नाजरीन, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीनों आसमां को पैदा किया, बनाया। अब वहाँ पर लफ्ज़ जो खुदा आया है इब्रानी ज़बान के अंदर, यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो एलोहीम है जी। और वहाँ पर लिखा है कि एलोहीम ने इब्तदा में ज़मीनों आसमां को बनाया। और यहाँ पर जो तसलीस है वो में नज़र आती है, जैसे मैंने पहले कहा कि एलोहीम का लफ्ज़ जो है ये वाहद के लिए नहीं बल्कि जमा सीखा के अंदर बोला जाता है, यानी खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस। और बल्कि यहूदी जो हैं वो इसको जब पढ़ते हैं तो यहूदी ये कहते हैं कि इब्तदा में खुदाओं ने जी ज़मीन व आसमान को बनाया। अब जैसा हम आगे जाकर पढ़े पैदाइशी की किताब में, तो लिखा है कि यहाँ पर तो में जो शुरू में तसलीस नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम आगे देखें, जब खुदा ने आदम को बनाया तो कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। सो वहाँ पर हमें तसलीस नज़र आती है कि वहाँ पर लफ्ज़ हम का इस्तेमाल किया गया है जी। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। और जब हम की बात करते हैं तो रूह कुद्दस जो शुरू में पानियों की सतह पर जुम्बिश करता है, और रूह कुद्दस और उसके बाद खुदा का बेटा। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सारी चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसके वसीला से पैदा हुआ। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सिंचाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, और लिखा है सारी चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं। सो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलोहीम जो है वो ताकत और कुदरत का सरचश्मा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई बंधन और जुए हैं जो आज तक रुपया, पैसा, डॉलर्स, आपकी ताकत, आपकी तालीम, आपके ताल्लुकात नहीं तोड़ सके, और आप अपने आप को सरेंडर करें और खुदावंद की हजूरी में आएं और कहें तू मेरा यहोवा एलोहीम है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इस हिस्सा के अंदर ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की तालीम में खुदावंद मुझे फतह चाहिए, तेरी कुदरत और तेरी ताकत ये कर सकती है, क्योंकि तू एलोहीम खुदा है, तू ताकत और कुदरत का सरचश्मा है। मैं ईमान रखता हूँ जो आज तक कोई आपके लिए नहीं कर सका, वो एलोहीम खुदा अपनी बड़ी कुदरत के सबब से आपके लिए करेगा। और हर तरह के बंधन और जुए, तारीकी और तारीकी की सारी नापाक कुव्वतों का जोर यीशु मसीह के नाम में टूटेगा, और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल जो है वो जाहिर होगा। यिर्मयाह 32वां बाब जो है उसके अंदर उसकी 38 से हम अगर पढ़ें तो वहाँ पर एलोहीम की कुदरत को बयान किया गया है। और फिर अगर हम ज़बूर 91 उसको पढ़े, 91 ज़बूर जो है, जो कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और बोला गया और लिखा गया, लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह
اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، وہ تجھے سیاد کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا اور وہ تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا۔ اگر آپ الوہیم خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز الوہیم خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج تک اگر آپ کمزور ہیں تو آپ طاقتور بن جائیں گے جب الوہیم کی قدرت اور طاقت آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگی۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے الوہیم کی وضاحت فرمائی۔ ہم آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ کویسچن پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا کے ناموں یا القابات میں ایک استعمال ہونے والا نام یا لقب ایل ایلون ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور بائبل مقدس میں یہ ہمیں کہاں پر نظر آتا ہے؟ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ ایل ایلیون یہ بھی عبرانی زبان کے لفظ سے ہے، اور اگر ہم پیدائش اس کا 14واں باب نکالیں اور ہم اس کو پڑھ لیں گے، لیکن میں ناظرین کو بائبل مقدس پڑھنے سے پہلے اس کا مطلب بتاتا چلوں۔ اس کا مطلب ہے سب سے بلند و بالا خدا۔ اور پیدائش کی کتاب کا 14واں باب ہم نکالیں گے اور 18ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اور کلام کے اندر لکھا ہے، بلکہ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا، میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہیم کو دولت مند بنا دیا، سوائے اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصہ کے جو میرے ساتھ گئے۔ پیسہ بھی اس حصہ کے اندر جی جو بات چیت کی گئی ہے کہ خدا نے ابراہیم کو فتح دی، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر ایل ایلیون کو جانا کہ میرا خدا سب سے بلند و بالا خدا ہے۔ اور جب خدا نے ابراہیم کو فتح دی تو لکھا ہے کہ وہ ساری چیزیں لے کر، یہ جان کر کہ میرا خدا جس نے مجھے جنگ کے اندر فتح دی ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے، کوئی بھی اس کی مانند نہیں ہے۔ تو وہ اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا اور اس کے سامنے ساری چیزوں کو پیش کیا۔ یہاں پر جو لفظ خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ یہوہ ایل ایلیون کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کہ وہ خدا جو سب سے بلند و بالا ہے، وہ خدا۔ ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ خدا کو مانتے اور جانتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی پرستش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا خدا جو اسرائیل کا قدوس ہے، جس کو میں اور آپ ابا کہہ کر پکارتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، کوئی اس کی مانند نہیں ہے، کوئی اس کی مانند نہیں ہے۔ میں اگر اس کی مزید وضاحت میں جانا چاہتا ہوں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ میرا اور آپ کا خدا جہاں تیسرے آسمان پر رہتا ہے وہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، اس لیے وہ منفرد ہے، وہ جیسا کوئی ہے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے خدا نے جو ایل ایلیون ہے، اس نے بولا اور ساری کائنات تخلیق میں آئی، وجود میں آئی ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جو ایسا کر سکے۔ اس نے نتنوں میں
زندگی کا دم پھونکا اور ایک شخص ہے جس کا نام آدم تھا، وہ جیتی جان ہو گیا۔ سب سے بلند و بالا ہے نئے عہد کا، میرا اور آپ کا ایل الیون، یسوع مسیح ناصری ہے۔ رسولوں کے اعمال 4 باب کی 12ویں آیت میں ڈاکٹر لوکا کہتا ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے آدمی نجات پا سکے۔ صرف یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ نجات دیتا ہے، اس لیے وہ بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اور فلپیوں کا مصنف مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں 2 باب کی 9ویں آیت میں، اس کو وہ نام بخشا گیا جو نام سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ سو میرا اور آپ کا خدا سب سے بلند و بالا ہے، قدرت والا ہے، جلالی ہے، مہان ہے، مکتی داتا ہے۔ میرے اور آپ کے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ اور ناظرین، آپ جب یسوع مسیح کی اور خدا باپ کی، یہوہ خدا کی تعظیم، پرستش، عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اول درجہ اپنے خدا کو دے، اس لیے کہ وہ سب سے بلند و بالا، قادر مطلق ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی مرتبہ ناظرین کی زندگی کے اندر، یا جو لوگ ایماندار ہیں، یہوہ خدا کے لیے ایک الگ درجہ ہے ان کی زندگی کے اندر، اور باقی بت پرستی کے لیے یا جادوگری کے لیے بھی کچھ درجات ان کی زندگی کے اندر ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، کاش کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر درجہ ملے تو صرف ایک ہی ہستی کو ملے، اور وہ ہے ایل الیون، کہ میرا خدا سب سے بلند و بالا ہے اور میرے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایل الیون کی یا ایل ایلون کی آپ نے وضاحت فرمائی۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا کہ پادری صاحب، خدا کے ناموں یا القابات میں ایک اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا جو نام یا لقب ہمیں نظر آتا ہے وہ ایدونائے ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بائبل مقدس کے اندر جیسے ہم نے شروع کے پروگرام میں یہوہ کی بات کی تھی، تو پاشا صاحب ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اسرائیلی یا یہودی لوگ یہوہ کا نام اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، اور نہ وہ لکھنے کی زیادہ بات کرتے تھے، اگر جس قلم سے لکھتے تھے اس کو بھی توڑ دیتے تھے۔ تو وہ یہوہ کی جگہ پر ایدونائے کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور بائبل مقدس کے اس کا اندر ترجمہ جو ہے وہ خداوند کے طور پر کیا گیا ہے۔ اور عبرانی کا لفظ جس کا مطلب ہے خداوند، استاد یا مالک یا آقا، سو یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ صرف پرانے عہد نامہ کے اندر تقریباً کوئی 300 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب جب وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا استاد ہے، تو مجھے اور آپ کو اس میں رہنا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو وہ ہمارا استاد ہے، اگر وہ ہمارا آقا ہے یا مالک ہے تو پھر میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور میں اس تناظر میں پاس صاحب ایک اور جملہ بولنا چاہوں گا، اور وہ کچھ یوں ہے، گناہ کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں، لیکن جب وہ ہمارا آقا ہے تو پھر ہم محبت میں، جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہم اس کے غلام بھی ہیں، کہ ہم اس کے اختیار میں، اس کی اتھارٹی میں، اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ سو ایدونائے جس کا مطلب آقا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے غلام ہیں اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور ہم بائبل مقدس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر خدا کے لوگوں نے خادم کے طور پر، ایک غلام کے طور پر، ایک خدمت گزار کے طور پر انہوں نے خدا کی حضوری میں خدا کے لیے کام کیا،
اور جب وہ میرا اور آپ کا آقا ہے, میرا اور آپ کا باپ ہے, تو نئے عہد کے اندر یسوع مسیح, بڑے دھیان سے سنیے گا ناظرین, یسوع مسیح جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایدونائی بھی ہے. لیکن ایک بات ہے, جب ہم نے کہا کہ خدا ہمارا آقا ہے, تو یسوع مسیح چونکہ باپ کے ساتھ ہے اور اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ اناجیل کی تعلیمات میں یہ فرمایا المسیح نے کہ میں میرا باپ جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. تو کلام کے اندر بامطابق مقدس مرکز کی انجیل کے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خادم کے طور پر پیش کیا اس باپ کے سامنے کہ وہ میرا مالک ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ ہمارا خدا ہے. سو نئے عہد کا یسوع مسیح جو ہے وہ میرا اور آپ کا استاد ہے, میرا اور آپ کا مالک ہے, میں اور آپ اس کے غلام ہیں. مجھے اور آپ کو اگر خدمت کرنی ہے یا کام کرنا کوئی, تو یہ جاننا ہے کہ میرا استاد جو ہے وہ مجھے خدمت کے کام کے لیے کس طرح میری رہنمائی کرتا ہے کہ میں استعمال ہوں. سو اس بات کو یاد رکھیں کہ کئی مرتبہ خدمت گزار لوگ, میں سب کی بات نہیں کروں گا, کچھ کی کروں گا, کہ کئی مرتبہ ہم اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ ایدونائی کی رہنمائی میں چل رہے ہیں, اس کو اپنا آقا اور مالک اور استاد جان رہے ہیں, تو پلیز اگر آپ اس کو اپنا آقا اور استاد مانتے ہیں کہ وہ میرا استاد ہے, تو پھر یہاں سے سیکھیے روح القدس کی رہنمائی میں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا وہ آقا ہے, تو پلیز آپ اس کی رہنمائی میں چلیے, جس طرح وہ فرماتا ہے آپ کو ویسے ہی کرنا ہے. پاسٹر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا, یسایہ اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت سے. سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین, کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا, پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو, لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے, میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. سو میں یہاں پر ہی رکنا چاہوں گا, آگے آپ پڑھیں گے تو اسی تعلق سے ہے کہ میں اگر وہ میرے لوگ ہیں تو میں ان کا آقا کہاں ہوں. ایک مالک گدھا جو ہے, یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے کہ گدھا اپنے مالک کی اپنے صاحب کی چرنی کو, اور بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے, لیکن بنی اسرائیل نہیں پہچانتے. سو اگر وہ آپ کا ایدونائی ہے, ایدونائی خدا ہے, مالک ہے, استاد ہے, پلیز آپ اس کی عزت اس طرح سے کریں کہ وہ ہمارا آقا ہے. اور میں یہاں ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں پاسٹر, بڑی ایک سادہ سی بات ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح میرا خداوند ہے اور میرا مالک ہے. زبان سے وہ اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے, دل سے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ یہاں پر جو جنگ چھڑی رہی ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, یہاں پر اس کو موقع نہیں دیتے ہیں. اگر آپ اس کو حقیقت میں اپنا مالک جانیں, آپ کی زندگی کے اندر یہاں پر جتنی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو اطمینان دے گا, آپ کو سنبھالے گا, چونکہ وہ آپ کا آقا اور مالک ہے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اگر آپ ایدونائے خدا کو کہتے ہیں کہ تو میرا ایدونائے خدا ہے, تو میرا مالک ہے, پھر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. غلام کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اگر میں یہ مانتا اور اقرار کرتا ہوں کہ ایدونائے خدا جو ہے وہ میرا خدا ہے, تو ایدونائے تو میرا خدا ہے, پھر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ایک غلامی کی حالت میں ہوں, گناہ کے اعتبار سے تو میں آزاد ہوں. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اور میں بڑی ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ ایسے خادم بھائی بھی ہیں, اور میں نے پہلے بھی یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. کبھی کبھار ہم اپنی مرضی کر جاتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے کے بعد ہم سزا پاتے ہیں. لیکن پلیز میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی.
یہ نہیں ہوگا کہ میرا جسم اور میری مرضی، نہیں، میرا مالک اور اس کی مرضی، جو میرا مالک کہے گا میں وہ کروں گا یا کروں گی۔ یونا اپنے ایدونائے خدا کو مالک تو مانتا ہے، بڑی بات ہے اس کی، لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس نے کہا کہ تو نینوا کو جا، لیکن اپنی مرضی ترسیس کو چلا گیا، جی، تو پھر جہاز ڈوبنے لگا ہے، پھر وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے، پھر جب اس نے توبہ کی ہے، معافی مانگی، پھر خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینکے خشکی پر، پھر جا کر اس نے منادی کیا ہے۔ تو مجھے بھی کئی تجربات ہوئے ہیں زندگی کے اندر، کئی کمزوریاں ہیں، پھر ہم دکھ اٹھا کر جنوں کو نا پنجابی چانے لو آ کے پھر اسی ٹھیک رستے والے پاسے جانے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو واقعہ ہی مالک ہے۔ اور یہاں پر میں بغیر حوالہ پڑھے آپ نبوکدنضر کا واقعہ دانیل کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ جب وہ اپنے بڑے جاہ و جلال میں تھا، بڑے غرور اور فخر میں تھا، تو کہتا تھا کہ میری مورت کو سجدہ کیا جائے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کی صورت میں کہتا تھا کہ میری عبادت اور پرستش کی جائے۔ خدا نے اس کے غرور کو توڑا کہ مالک میں ہوں، آقا میں ہوں، اس دنیا کو بنانے والا میں ہوں، اور اسی خدا نے اس کو 7 سال تک جانوروں میں رکھا کہ وہ گھاس کھائے، اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا کہ وہ آسمانے کو خدا کو کہے کہ تو میرا آقا ہے۔ سو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ انسان ہی رہیں، نبوکدنضر کی طرح جانوروں میں نہ چلے جائیں، تو پلیز ایدونائے کو اپنا مالک مانیں، جانیں، اور ٹھیک طرح سے اس کی پرستش کریں کہ تو میرا مالک ہے، میرے گھر کا، میرے بچوں کا، میرے گھرانے کا تو مالک ہے، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک تو ہے، میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ برکت پائیں گے اور اس کے نام کو جلال ملے گا۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑا ہی مفصل جواب اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ایدونائے کی وضاحت فرمائی اس ٹاپک کے تناظر میں۔ میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا کے ناموں یا القابات میں ایک اور بہت زیادہ جو استعمال ہونے والا نام یا لقب ہے وہ ایل شیڈائے ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، تھینک یو سو مچ۔ یہ نام جو ہے ایل شیڈائے، یہ بائبل مقدس کے اندر پہلی مرتبہ پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی پہلی 2 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ناظرین کی مدد ہوگی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب 17، جی، اور یہاں پر لکھا ہے، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چال اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، اور سب مل کر کہیں آمین۔ آمین۔ یہاں پر میں نے بتایا کہ پیدائش کی کتاب 17ویں باب کی پہلی 2 آیات میں یہاں پر لفظ جو خدائے قادر استعمال ہوا ہے، ایل شیڈائے کا مطلب ہے خدائے قادر، اور دوسرا مطلب اس کا قادر مطلق، اور تیسرا بڑا خوبصورت جو سادہ مطلب ہے، وہ خدا جو ہر ایک ضرورت کے لیے کافی ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہر ایک ضرورت کے لیے کافی خدا یا قادر مطلق خدا، وہ خدا جو بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، جو کوئی اور نہ کر سکے، یعنی ناممکن کاموں کو ممکن کرنا۔ اور ہم نے ابراہم یا ابرام کے تعلق سے جو پڑھا، 99 ایئرز اولڈ بندہ، اور خدا نے اس ایج کے اندر اس کو بیٹا اسحاق دیا، جو میری اور آپ کی نگاہ میں اور
ٹیکنالوجی جو سائنس ہے اس کے مطابق ایک بندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن خدا نے ممکن کیا، جو قادر مطلق ہے، جو خدائے قادر ہے، اس نے ممکن کیا کہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے اور ابراہیم کو خوبصورت بیٹا اسحاق جو وعدہ کا فرزند ہے وہ بخشے۔ میں بھائی صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے جو بہت سارے لوگ جن کا کبھی یورپ کنٹریز کے اندر یا بیرون ممالک یعنی امریکہ میں وزٹ ہوا اس بات کو جانتے ہیں یا ہم نے پڑھا یا سنا ہے۔ باہر کے ممالک میں پاس سب بڑے بڑے سٹورز ہیں جی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ گھر میں چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی ماچس یا سوئی ہے اس سے لے کر گاڑی اور گھر تک ایک ہی سٹور کے اندر سے سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ وہیں پر ہی لوگ آپ کو گھر دیتے ہیں، ڈاکومنٹ بنا کے دے رہے ہیں، لیز پر گھر دے رہے ہیں، انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں۔ گاڑیاں، ہر ایک چیز ایک ہی پلازے ایک ہی سٹور کے اندر ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کی اویلیبلٹی آج نہیں ہے، کل آپ کو مل جائے گی، ڈاکومنٹ بنا دیتے ہیں لیکن کل آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جو ہم نے ایل شڈائے کا مطلب تیسرا دیکھا تھا کہ وہ خدا جو ہر ایک ضرورت کے لیے کافی خدا ہے۔ دنیا کے سٹوروں میں کوئی چیز شارٹ ہو سکتی ہے، اس کی اویلیبلٹی نہیں ہو سکتی، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ایل شڈائے ہے اس کے سٹوروں میں، اس کے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک چیز ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے اور وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ نے شاید آج تک ایل شڈائے کو موقع نہیں دیا۔ وہ جو خدا ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی خدا ہے، وہ آپ کی اس ضرورت کو بھی اپنے جلال کے لیے پورا کرے گا اور اس کی قدرت آپ کی زندگی کے وسیلہ سے ظاہر ہوگی۔ میں ناظرین کے ساتھ پاس ایک گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سال ہوئے بچوں کی فی کے لیے مجھے کوئی 20,000 چاہیے تھا اور میں بڑا ایزی تھا کہ میں گھر سے نکلوں گا اور کچھ دوستوں کو کہہ دوں گا، کسی ایک دوست کو کال کر کے تو پیسے مل جائیں گے۔ ایک دن کے اندر میں نے 3 دوستوں کو کہا ہے تو تینوں نے انکار کر دیا۔ تو میں گھر واپس آیا تو میں پریشان تھا، میں اس بات سے پریشان تھا کہ یہ وہ دوست ہیں، وہ تعلق ہے جو کبھی مجھے جواب نہیں دیتے، آج انہوں نے جواب دے دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے خدا کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ میں واپس آیا، میں پریشان تھا، تو گرمیوں کے دن تھے، شام کو 7 بجے میں چھت پر چلا گیا، چارپائی پڑی تھی، میں اس کے اوپر لیٹ گیا اور میں نے لیٹے ہوئے کہا کہ خداوند میں نے 3 اپنے دوستوں کو فون کیا ہے، 20,000 کے لیے تینوں نے جواب دیا، تو مجھے ایل شڈائے نے یہ کہا تو نے مجھے تو نہیں کہا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں لیٹا ہوا تھا چارپائی پر، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور چھت کے اوپر ہی میں نے دعا کرنا شروع کی۔ اور جب میں نے 1 منٹ یا چند سیکنڈ گزر گئے دعا کرتے ہوئے، تو اس کے بعد میں اٹھ کھڑا اور چھت کے اوپر چل پھر کر دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد مجھے نیچے سے میری بیگم نے آواز دی، میں نیچے آیا تو اس دن مجھے یاد ہے کہ نہ صرف بچوں کی فی دینی تھی بلکہ بیگم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، ان کی اپائنٹمنٹ بھی تھی، تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ آپ نیچے آئیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو میں نے چینج کرنے تھے تو میں نے چینج کیا اور اس کے بعد ابھی میں چینج کر ہی رہا تھا تو باہر سے بیل ہوئی اور بیگم کہنے لگی بچوں کو کہ باہر دیکھیں کو آیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بیل آتی، مجھے جب میں نیچے آیا تھا تو ایک کال آئی تھی کہ پاسا ہم آپ کو گھر میں ملنا چاہتے ہیں، ہم پھاٹک پر کھڑے ہیں، ٹرین گزر رہی ہے۔ تو میں نے کہا میں بیگم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو آپ کل آ جائیں۔ وہ کہنے لگے پاسا ہم نے صرف آپ کے 2 یا 3 منٹ لینے ہیں۔
تو آپ آئیں گے اور ہم نے ایک چھوٹی سی دعا کرانی شکر گزاری کی، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے نہیں۔ تو میں نے کہا آ جائیں، تو بیل ہوئی تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ فیملی آئی ہوگی، تو ایک نوجوان بیٹا اور اس کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، وہ آئے اور ہم نے ان کو سادہ پانی دیا، تو پانی انہوں نے پیا، تو ایک انویلپ جو ہے نا وہ ٹیبل پر رکھ دیا اور کہنے لگے پاسٹر صاحب آپ شکر گزاری کی دعا کریں، جو آپ نے 3-4 مہینے پہلے ایک دعا کی تھی، وہ دعا کا جواب خدا نے میں دے دیا تھا، لیکن ہم آپ کے پاس نہیں آ سکے، تو آج اصل میں گزر رہے تھے ہم، تو کہا تھا ہم آپ کے گھر کے پاس سے تو ہم آپ کو ملتے جاتے ہیں، تو وہ جو دعا کی تھی نا جس مقصد کے لیے وہ ہو گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے شکر گزاری کی ایک مٹھائی ہے یہ آپ۔ تو میں ان کو دعا کے بعد، شکر گزاری کی دعا کے بعد اٹھے اور میں ان کو سی آف کرنے کے لیے گیٹ تک گیا، تو واپس آئے، تو حالانکہ یہ میں آن دا ریکارڈ ہے فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ہدیہ دیے کچھ تھے، میری مسز نے کبھی چیک نہیں کیا، لیکن شاید وہ فرسٹ ٹائم تھا، انہوں نے میرے آتے ہوئے کہ میں گیٹ تک گیا واپس آیا، تو انہوں نے آتے ہوئے نا انویلپ کو دیکھ لیا، اس کے اندر 20,000 روپیہ تھا، تو مجھے واپسی پر کہنے لگے 20,000 روپیہ مٹھائی واسطے ہے، تو میں نے کہا ایل شڈائے جو ہے وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی خدا ہے۔ سو ناظرین، آپ کی زندگی کے اندر کسی چیز بھی کمی ہے، ایل شڈائے خدا کو موقع دیں، وہ آپ کی تمام کمیوں کو دور کرے گا اور آپ کی ہر ایک ضرورت کو اپنے جلال کے لیے پورا کرے گا۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سارے ایپیسوڈ کے وسیلہ، اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے، اور یہ تیسرا ایپیسوڈ تھا اسماء خدا، خدا کے ناموں یا القابات پر، اور ہم نے خدا کے ناموں کے متعلق بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تینوں ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت ٹیچنگ آپ نے شیئر کی، اور یقیناً میں نے خود بھی برکت پائی ہے اور ناظرین نے بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، آپ کی فیملی کو برکت دے، آپ کی منسٹری کو بلیس کرے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں پاسٹر صاحب آپ کی بھی محبت کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کی سچائیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اکثر و بیشتر مجھے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ میں انجیل کی منادی کر سکوں، تعلیم دے سکوں۔ سو خدا آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو، آپ کی ٹیم کو اور فیتھ ٹیلی ویژن کو بہت ساری برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔